Please subscribe to our YouTube channel and press bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज द न्यूज़ के साथ मैं हूं मुस्तफ़ा नियाज़ और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है चेयरमैन दिन मीडिया ग्रुप महमूद सादिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। असद उमर साहब की स्टेटमेंट है जनाब, और लगता ये है कि हुकूमत ने बिलाखिर जो है वो महमूद साहब का जो लाइन ऑफ एक्शन था उसके ऊपर अमल दरामद करने का फ़ैसला कर लिया है। देर आयत दुरुस्त आयत। असद उमर साहब ने जो बातें की हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल हैं। वो कह रहे हैं कि मुल्क हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते, और जो फिगर्स उन्होंने दिए हैं वो मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आपके सामने रख दूँ। वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन से 119 अरब का नुकसान अब तक हो चुका है, 1 करोड़ 50 लाख लोग बेरोज़गार होने का ख़दशा है, 7 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा सकते हैं, और 10 लाख इदारे, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना कि तकरीबन 10 लाख इदारे जो है वो बंद हो सकते हैं। 9 मई को अब क्या फ़ैसला होता है ये बड़ी अहमियत का हामिल है। हुकूमत लग रहा है कि वो फ़ैसला करेगी जो इस वक्त आवाम चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिंध हुकूमत जो है वो अपने स्टांस पे बड़ी तगड़े अंदाज में खड़ी है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो कह रहे हैं कि ये हमारे इक़दामात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो वुहान बनने से बच गया है, इटली बनने से बच गया है, स्पेन बनने से बच गया है, और वो अपना स्टांस उनका बरकरार है कि जनाब ये रमज़ान मुबारक तक ये लॉकडाउन बरकरार रहेगा। दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। अस्कुत नोटिस केस की समाअत थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वफाक और सूबे यकसा तौर पर एक पॉलिसी बनाकर विद इन अ वीक हमारे पास आए, नहीं तो हम खुद फैसला देंगे। यानी कि आपका सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी इस वक्त जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आ रहा है उस पर राज़ी नहीं है। बड़े अहम स्टेटमेंट्स हैं। एक ये भी कहा गया है कि वफाक में बैठे लोगों का रवैया मुतकब्बिराना नज़र आ रहा है और इसका पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। ये जो आज की फाइंडिंग्स हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं सुप्रीम कोर्ट की, इस सारे सिनेरियो में कितनी अहमियत की हामिल हैं ये भी आपके सामने रखेंगे। और मईशत को फ़रोग़ देने के लिए कलील मुद्दती हिकमत अमली तैयार कर रही है हुकूमत, उसके अहम पॉइंट्स क्या हैं वो आपके सामने रखेंगे। महमूद साहब का उसके ऊपर तज्ज़िया लेंगे। और आज जो एक और अहम डेवलपमेंट हुई वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से थी, वो आज नैब अदालत में पेश हो गए, क्योंकि शेख रशीद साहब के मौकिल जो है वो बड़ी ख़बरें दे रहे थे जो आजकल मीडिया में गर्दिश कर रही थी। उन तमाम के बावजूद शहबाज शरीफ साहब पेश हुए और फिर खैरियत से घर भी चले गए, और उनको 2 जून को दोबारा बुलाया गया है। ये फ़ैसला शहबाज शरीफ साहब ने क्यों किया? क्योंकि उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस था कि कोरोना के इस एटमॉस्फेयर में मैं सर्वाइवर हूँ, कैंसर पेशेंट रहा हूँ, सर्वाइवर हूँ, तो मेरे लिए जो है ये फिजिबल नहीं है। और यही समझ जा रहा था कि शायद वो आज भी पेश ना हो, लेकिन एट द 11th आवर वो गए, बातचीत हुई और वापस आ गए। 18वीं तरमीम के हवाले से प्रोग्राम में बात होगी, क्योंकि कल जो एक इंटरव्यू दिया है सलीम साफ़ी साहब को मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने, उसके अंदर बिटवीन द लाइन बहुत कुछ वो कह गए हैं। क्या है वो आपके सामने रखेंगे। जनाब महमूद साहब कैसे मिजाज हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक। मुस्तफ़ा आप सुनाइए। मुबारक हो सर। किस बात की मुबारक? देखिए ना, जो आप 2 महीने से बात कर रहे थे वो अब हुकूमती मौक़िफ़ बनता जा रहा है, और मैं अपने व्यूअर्स को जो है वो दिखाना चाहता हूँ कि लास्ट 2 मंथ से इस लॉकडाउन को लेकर आपका क्या ओपिनियन था। देखिए, इसका मतलब है पाकिस्तान की 23 करोड़ की आबादी में अगर 10% दिया जाए तो 2 करोड़ 30 लाख तो पॉजिटिव इंडिविजुअल्स पूरे पाकिस्तान में मौजूद है ना जी। और अगर यही फिगर्स ली जाएं तो इसका मतलब है कि हमारे हमसाया मुल्क भारत में अगरचे उन्होंने अपने इक़दामात ज़रा अर्ली स्टार्ट कर दिए, लेकिन उनका अगर हम 5% भी ले लें तो 1 अरब 20 करोड़ की आबादी, उसका 5% भी कितना बन जाता है? अगर आपका 5% भी है और हमारा यहाँ 10% भी है तो 2 करोड़ 30 लाख लोगों को इस वक्त कोरोना है, और इतने सारे लाखों में से जो अमवात हुई हैं वो आज की तारीख में 105 हैं। भाई 10% तो फैला दिया ना उन्होंने, लेकिन आपकी रिसर्च ये बता रही है कि जितना भी टेस्ट हो रहा है 10% पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि टेस्ट करो ना करो, लॉकडाउन रखो ना रखो, That's what I'm trying to plead. क्या आपने नंबर देख के डर जाना है? तो फिर तो भाई टेस्ट बिल्कुल ना करें। टेस्ट करेंगे तो नंबर तो बढ़ जाने हैं। अमेरिका के नंबर दुनिया में सबसे ऊपर क्यों चले गए हैं? टेस्टिंग, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। उन्होंने दबा के टेस्ट किए हैं। उनका डेथ रेट क्यों इतना ऊपर चला गया?
ان کے ہاں جتنے ڈرگز لینے والے تھے، جتنے لوگ نیو یارک کے سلم ایریا میں تھے، جن کے امیون سسٹم بڑے کمزور تھے، جن کی ایج زیادہ تھی، وہ سارے کے سارے لقمہ اجل بن گئے. آپ کیوں محفوظ ہیں؟ آپ پہ اللہ کی کوئی خاص رحمت ہے؟ آپ اس لیے محفوظ ہیں کہ آپ کی آبادی کی ایوریج ایج کم ہے. آپ کے ہاں ڈرگ کنزمپشن کی ایوریج کم ہے، بہت کم ہے. اس میں 2,30,00,000 کو اگر ہوا ہے تو 15 دن بعد ختم ہو جائے گا. 2,30,00,000 لوگوں کو اگر کرونا ہے اور اس میں سے 300 مر گئے ہیں تو یہ تو سب سے کمزور بیماری بھی اتنے بندے مار دیتی ہے. جناب یہ میں سب جو آپ کہتے آئے، اب میں ذرا دکھا دوں کہ اسد عمر صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب ایک سال میں تو 4,000 سم تھنگ بندے جو ہے وہ حادثات میں مر جاتے ہیں، تو کرونا سے تو اب تک پورے ملک میں جو ہے وہ 400 سم تھنگ جو ہے وہ لوگ جو ہے شہادتیں، کہنا چاہیے شہادتیں ہوئی ہیں. سنیے اسد عمر صاحب نے کیا کہا. ایک اندازہ یہ ہے، یہ ایس ڈی پی آئی ایک اور ریسرچ انسٹیٹیوشن ہے، ان کی اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 10 لاکھ چھوٹے ادارے ایسے ہیں جو مکمل جو ہیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں. یعنی یہ صرف 1 ماہ یا 1.5 ماہ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے شاید بند ہو جائیں. تو آپ کو یہ واضح طور پر یہاں پر نظر آتا ہے، جو ہم آپ سے بار بار پہلے بھی کہتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پاکستان میں اور پاکستان جیسے ممالک جو ہیں وہاں پر، جو اس خطے میں جو ممالک ہیں وہاں پر یہ بیماری اتنی مہلک نہیں ثابت ہوئی کہ جتنی یہ یورپ کے اندر یا امریکہ کے اندر ہوئی ہے. اور یہ فرق جو ہے یہ کوئی تھوڑا بہت فرق کا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو امریکہ جو ہے اس میں 58 گنا زیادہ آبادی کو برابر کرتے ہوئے اور اس عرصے کو یکساں رکھتے ہوئے جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو 58 گنا زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں امریکہ کے اندر، 124 گنا زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں برطانیہ کے اندر، اور 207 گنا ہلاکتیں زیادہ ہوئی ہیں اسپین کے اندر. تو اس کی بہت ساری تھیوریز ہیں، بڑی اس کی وجوہات بتائی جاتی ہیں. موسم کا اثر بتایا جاتا ہے، BCG ویکسینیشن کا ذکر کیا جاتا ہے، ملیریا جن ممالک کے اندر ہے ان کی بات ہوتی ہے. یہ تو سائنٹیفک ریسرچ ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، اور ہمیں بعد میں پتہ چلے گا کہ اس کی کیا وجوہات تھیں. لیکن یہ اب ہمارے پاس اتنا عرصہ گزر چکا ہے، اور یہ میں پھر بتا دوں کہ یہ ہم نے ایڈجسٹ کر دیا ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ کیونکہ وہ ہم سے 1 مہینہ آگے تھے اسپین والے، اٹلی والے، ہم نے یہ صرف وہ ہلاکتیں لی ہیں جو وہاں پر 100 پہلے کیس آنے کے 46-47 دن کے اندر ہوئی تھیں، اور پاکستان کا بھی اسی ٹائم پیریڈ کے اندر ہم موازنہ کر رہے ہیں. میں آپ کو صرف ایک یہاں پہ موازنہ دکھانا چاہتا تھا کہ پچھلے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 6 دن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں اوسطاً 24 روزانہ کورونا کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں. یعنی 1 ماہ کے اندر 720 لوگ کورونا کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو سکتی ہے اگر یہ موجودہ صورتحال برقرار رہے. لیکن اس کے ساتھ پاکستان کا ہی میں ایک اوسط مہینہ کہ پاکستان میں 1 مہینے میں اوسطاً 4,800 سے زیادہ لوگ اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں ٹریفک ایکسیڈنٹ کے ذریعے میں. لیکن ہم ٹریفک پھر بھی الاؤ کرتے ہیں، گاڑی سڑک پر پھر بھی چلتی ہے، کیونکہ جو اس کی نہ ہونے کا جو معاشرے کو، جو انسانی زندگی کو جو اس کی قیمت ہے وہ اس سے زیادہ ہے کہ یہ جو خطرہ مول لیا جاتا ہے. تو یہ چیز ہمارے ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم نے کورونا سے اموات کو 0 کرنا ہے تو پھر اس کے لیے جو اقدامات کرنے پڑیں گے تو وہ اتنے انسانی زندگی کے لیے، معاشرے کے لیے، معیشت کے لیے، انسانوں کی معاشی زندگی کے لیے وہ اتنے زیادہ پھر مہلک ہو جائیں گے کہ وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا. جناب یہ سر پوائنٹ آف ویو ہے. اور خان صاحب انہوں نے بھی یہ کہا کہ کرونا قابو میں ہے اور جلد مکمل قابو کر لیں گے. اب آپ جتنے وفاقی وزراء ہیں ان کی اگر بات سنیں، پنجاب کی اگر بات سنیں، جو پنجاب نے ریکمنڈیشنز بھیجی ہیں وفاق کو KPK کی طرف سے جو آئی ہیں، تو یہ لگتا ہے ایک پیج پہ ہے اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب ہم اس کو مزید افورڈ نہیں کر سکتے، ریلیکسیشن کی طرف جا رہے ہیں. دوسری طرف سندھ جو ہے وہ ڈٹ گیا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، اور سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ ایک پیج کے اوپر آئیں، ایک پالیسی دیں، نہیں تو پھر ہم فیصلہ کریں گے. یور ٹیک آن دس. دیکھیں معاملات بڑے افسوسناک ہیں کہ آپ کی حکومت سازی میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کے ساتھ
ایک جسے کہتے ہیں لاجیکل ڈسکشن کر کے کسی نتیجے پہ آنے کو تیار نہیں ہے. جو باتیں اسد عمر آج کر رہے ہیں یہ باتیں اگر ہم 2 مہینے پہلے کر سکتے تھے تو یہ ہمارے پروگرام کو ہی آبزرو کروا لیتے اور کروا کے یہ باتیں اسی وقت پلان کر لیتے. کرونا کو پلان انہوں نے کیا ہی نہیں ہے. ہم بھی میتھمیٹیکل ماڈل کے ذریعے بات کر رہے تھے. جو میتھمیٹیکل ماڈل کے ذریعے بات کر رہے تھے یہ ہم سے بلا کے پوچھ بھی سکتے تھے کہ آپ کا یہ ماڈل بنا کیسے ہے. ہم بتا سکتے تھے ماڈل اس طرح سے بنا ہے. آلموسٹ 40 دن ہو گئے. تو 40 دن کا لاک ڈاؤن جو ہے یہ کتنا لوگوں کو, کتنے گھروں کو اس نے برباد کیا ہے, کتنی اس نے غربت پھیلائی ہے, کتنے جو سفید پوش تھے انہیں بھی ہاتھ پھیلانے پڑ گئے ہیں. یہ انہیں کوئی احساس ہونا چاہیے تھا انسانی تکلیفوں کا, لیکن یہ تکبر سے بھرے ہوئے ہیں. ہر چیز کو عقل کل سمجھ کے چل رہے ہیں, بیٹھ کے کوئی پلاننگ کرنا پسند نہیں کر رہے. میڈیا میں ان کے خلاف کو بول دے, چاہے لاجیکل بات کر رہا ہو, اس کو مارنے پیٹنے چل پڑتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کی بات کو سن کے اس سے فائدہ اٹھا کے اپنی گورنمنٹ کو آگے لے جائیں. اور عوام کو تکلیف سے نکالنا یہ ان کے ایجنڈے میں ہی نہیں ہے, دونوں گورنمنٹس کے. اور سندھ گورنمنٹ تو اس وقت ڈھٹائی پہ اتری ہوئی ہے, جسے کہتے ہیں نا ایک جاہلوں والی ڈھٹائی, یہ ان کے ہاں نظر آ رہی ہے. وہ ایک وزیر اعلیٰ کو تھوڑی پہلی دفعہ تاریخ میں اپریسیشن مل گئی ہے میڈیا سے, وہ اپریسیشن اس کو ڈائجسٹ ہی نہیں ہو رہی. ویسے بات بڑی ہمبل طریقے سے کرتا ہے, ویسے بلاول بھی بات جو ہے بڑا ہمبل اور پولائٹ کرتا ہے, لیکن بھائی بیٹھ کے پلاننگ کرو. پتہ نہیں لاک ڈاؤن سے ان کی آمدن سٹارٹ ہو گئی ہے, لہٰذا یہ وہ آمدن بند نہیں کرنا چاہ رہے اپنی. میں اس طرف آتا ہوں, یہ جو آمدن کی بات ہے نا, یہ آج سپریم کورٹ نے بھی کی ہے کہ کہاں پہ سارا جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے, نظر کچھ نہیں آ رہا. NDMA سے انہوں نے مانگا ہے سارا, یہ لیکن اس کے اوپر بعد میں آئیں گے. آپ نے مجھ سے ذکر کیا میتھمیٹیکل ماڈل کا. سر عرض یہ ہے کہ پچھلے 5 سے 6 دن سے جو صورتحال سامنے آ رہی ہے, اموات جو روزانہ ہو رہی ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے. 24-25 لوگ جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ ہلاک ہو رہے ہیں. دوسری طرف جو کیسز سامنے آ رہے ہیں کرونا پازیٹیو, ان کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی فگر آ رہی ہے, 1000+ ڈیلی, 1000 سے زیادہ کیسز جو ہے وہ اب روزانہ سامنے آ رہے ہیں. یعنی جس طرح آپ ٹیسٹنگ بڑھا رہے ہیں وہ تعداد جو ہے بڑھتی جا رہی ہے, اموات بھی بڑھ رہی ہیں اور کرونا پازیٹیو زیادہ ہو رہے ہیں. پھر جو سندھ کے اندر ڈاکٹر صاحب تھے کارڈیولوجسٹ, وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت سارے سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے, الیکٹرانک میڈیا پہ بھی چل رہا ہے, ایک ڈاکٹر کو جو ہے وینٹیلیٹر نہیں ملا. ابھی یہ حالات ہیں, تو یہ جس طرح جب بڑھے گا سب کچھ, فگرز اور اوپر جائیں گی, تو پھر کیا صورتحال بنے گی سر؟ دیکھیں ابھی انہوں نے صرف ایک چیز کا ایڈوانٹیج اٹھایا, وہ ہے پاکستان کے اندر جو ہمارا انوائرمنٹ ہے. پہلی تو میں آج آپ کو ایک اور بات سمجھاؤں کہ آپ کا امیون سسٹم بنتا کیسے ہے. یہ امیون سسٹم ایک صاف ستھری جگہ پہ بیٹھنے سے نہیں بنتا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ کیا ایک صاف ستھرے ماحول میں پلا ہے یا کیا ایک گندے ماحول میں پلا ہے؟ جو بچہ بہت صاف ستھرے ماحول میں پلتا ہے اس کا امیون سسٹم آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے, اور جو بچہ ایک گندے ماحول میں پلتا ہے اس کا امیون سسٹم زیادہ تیزی سے ڈیولپ ہوتا ہے. اب آپ نے اپنی قوم کو اگر بالکل آئسولیٹ کر کے رکھا تو آپ کی باڈی کا امیون سسٹم کمزور ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو اس کو ہلکا ہلکا ایکسپوز ہونے دینا ہوتا ہے. ہمارے جسم میں 60 ٹریلین وائرسز ہیں. 60 ٹریلین اتنا بڑا نمبر ہے کہ اس کی گنتی کی کوئی شخص نہیں بیٹھ کے زندگی میں کر سکتا. اس کی ڈیتھ ہو جائے گی اگر وہ پیدا ہو اور گنتی کرنی شروع ہو جائے تو وہ مر جائے گا. 60 ٹریلین گن نہیں سکے گا 1 2 3 4 کر کے. اتنے وائرسز ہمارے ہیومن باڈی کے اندر ہوتے ہیں. اب ان وائرسز سے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے, یہ ڈفرینٹ علاقے میں ڈفرینٹ باڈیز ڈفرینٹ ریئیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک, کیونکہ ہمارا تعلق ایک پسماندہ ملک سے ہے, اور پسماندہ ملک میں اگر آپ دیکھ لیں اس بیماری نے زیادہ تنگ امیر ممالک کو کیا ہے. یورپین, امریکن, وہ تمام ملک جہاں پر کیپٹا انکم بہت ہے, بہت زیادہ ہائی ہے, جن کا میڈیکل سسٹم بہت سپیریئر تھا, اس بیماری نے زیادہ وہاں اٹیک کیا ہے. اور پسماندہ ملکوں میں اس بیماری نے اتنا بڑا اٹیک نہیں کیا. ہمارے ہاں یہ بیماری لگے گی اگر آپ آج ایک ہی دن میں 1 کروڑ کرونا کا ٹیسٹ کروا دیں تو 10 لاکھ اس میں سے کرونا پازیٹیو نکل آئیں گے. لیکن وہ ہمارے ہاں ہونے کے بعد ختم بھی ہو جائے گی اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا, اور ایسے ہی کیسز زیادہ تر سامنے آ رہے ہیں, اور ہماری اینٹی باڈیز بن جائیں گی. ابھی جو ہمارے مرنے والوں کی تعداد 400 تک پہنچی ہے, اگر ہم نے کیئر کی ہوتی, میں نے کیا کہا ہے, کیئر کی ہوتی, تو یہ نمبر بھی نہ ہوتا. کیئر کس طرح کا؟ ہم کیئر ہی نہیں کر رہے. ہم کرونا پیشنٹ جو پازیٹیو ہو جاتا ہے
اس کو مرنے کے لیے ایک جگہ پہ چھوڑ کے نا دروازے بند کر کے اندر سے تالا لگا دیتے ہیں, اس کو سوکھی روٹی ڈال دیتے ہیں, یہ روٹی کھا اور بس انتظار کر, تیری باڈی اگر لڑکے کامیاب ہو گئی تو تجھے گھر بھیج دیں گے, اور ناکام ہو گئی تو تیری ڈیڈ باڈی کو بڑی بے ادبی سے دفنا دیں گے. یو آر آن یور اون. یو آر آن یور اون. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان لوگوں کو ان کا امیون سسٹم بوسٹ کرنے والے اقدامات کیے جائیں. امیون سسٹم کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ ہے ریلیکس مائنڈ, پیس آف مائنڈ, نو اسٹریس. یہ پیشنٹس کو ایک کمرے میں بند کر کے اسٹریس ڈال رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ پیشنٹ لڑے گا یا اسٹریس کی وجہ سے مرے گا؟ کوارنٹائن سینٹرز قبرستان کا ماحول پیش کر رہے ہیں. کوارنٹائن سینٹرز جو ہیں وہ ایک دہشت ناک ماحول پیش کر رہے ہیں. قبر میں بھی جا کے اتنا خطرناک ماحول نہیں ہوتا. کیا اس وقت منظر پتہ ہی نہیں کہ ہونا ہے. یہ ایک خطرناک ماحول پیش کرتے ہیں. اب آپ نے جب اپنے مریضوں کے ساتھ یہ سلوک کر دیا شروع, تو پھر آپ کی اموات بڑھتی جائیں گی. لیکن اگر آپ نے جیسے بار بار ہم نے ایک مشورہ دیا ہے کہ آپ ایک ایج لمٹ بنائیں, جس ایج کے لوگوں کو آپ کام کرنے دیں, اس ایج میں امیون سسٹم میکسیمم ہوتا ہے. جب وہ گھر سے نکلیں گے, واک کریں گے, ایکسرسائز کریں گے, کام کریں گے, ریلیکس رہیں گے, ان کا مالی پرابلم کم ہوگا, تو ان کی باڈی پہ اگر کرونا کا اٹیک بھی ہوگا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. 80% تو پتہ بھی نہیں چلے گا. اب دیکھیں کراچی میں ہمارے منسٹر سعید غنی کو ہوا, وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. کیا انہیں ہاسپٹل بھی جانا پڑا؟ نہیں. آپ کے گورنر سندھ عمران کو ہوا تو وہ ریکوری موڈ میں ٹھیک جا رہے ہیں, انہیں کوئی وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑی ہے. آپ کے اسپیکر صاحب کو ہوا, اسد کیسر کو, وتھ فیملی, تو انہیں کو پریشانی آئی ہے. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان لوگوں کو کوارنٹائن میں شفٹ کریں کسی بھی سرکاری میں, تو کو بچ کے باہر نکلے تو پھر نہیں, ان کوارنٹین میں جو انہوں نے سینٹر بنائے ہوئے ہیں, آپ کسی صحت مند کو شفٹ کریں. صحیح بات ہے. اور پھر وہ بچ کے آ جائے تو میں اس کو یقین کریں بہت بڑا ہیرو سمجھوں گا کہ بچ کے آ گیا وہاں سے. بہت اسٹرانگ امیون سسٹم اور نروز کا مالک تھا وہ. تو گورنمنٹ کو چاہیے سب سے پہلے یہ لاک ڈاؤن کر کے 23 کروڑ عوام کو تکلیف دینے کی بجائے جس کو کرونا نکل رہا ہے اس کے لیے بہتر کوارنٹین سینٹرز بنائیں. اور کوارنٹین سینٹر انہوں نے ایک بنا دیا ہے جس کے اوپر چھت سٹیل کی ہے, نیچے گرمی فل آ رہی ہے, ہیٹ چاروں طرف سے آ رہی ہے. یہ کوارنٹین سینٹر تھوڑی ہے. ایکسپو لاہور جو ہے, جبکہ آپ کے پاس کوارنٹین سینٹر کے لیے ہزاروں سکول ہیں سرکار کے. آپ ان تمام سکولوں کو کوارنٹین سینٹر میں بدل دیں. ہر سکول میں 15-20 کمرے ہیں تو 20-20 25-25 بندے اکیلے رہ سکیں گے وہاں. اس کے بعد آپ کے پاس سرکاری کالجز ہیں, اور سرکاری اسکول کالجز اگر خط کم پڑ جائیں تو آپ پاس پرائیویٹ سکولز ہیں اور پرائیویٹ کالجز ہیں, پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, اور ہم اپنی یونیورسٹیاں بھی دینے کو تیار ہیں. اور سر ہاسٹلز ہیں ان کے ساتھ, اور ان کے ساتھ اٹیچ ہاسٹلز ہیں جن میں ہزاروں بندہ رکھا جا سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کریں گے. یہ جو کریں گے وہ یہ ہے کہ مریضوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے, اور پھر ان مریضوں کے نام پہ اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے, اور پوری توجہ دی جا رہی ہے کہ ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے ذریعے اپنا مال بھی یقیناً یہ بنا رہے ہوں گے. اس کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن غصے کے عالم میں ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ مال بنا رہے ہیں, اور یہ انہیں عوام کا کوئی خیال نہیں ہے. اس وقت 38 لاکھ پاکستان میں دکانیں ہیں. چھوٹا کاروباری جو لوگ افراد ہیں جو اپنی دکانیں چلاتے ہیں, چھوٹی بڑی دکانیں ملا کے 38 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا ہوا ہے, فیملیز. اور ان 38 لاکھ دکانوں میں 1 سے لے کے 15 تک لوگ کام کرتے ہیں. اگر آپ ایوریج 6 لوگوں کا بھی لگائیں تو 38 لاکھ کو 6 سے ملٹیپلائی کرائیں, تقریباً 2 کروڑ لوگ روزگار کما کے گھر نہیں جا رہے. اور جب 2 کروڑ لوگ روزگار کما کے گھر نہیں جا رہے تو ان کے 4 ڈیپینڈنٹ, تو آپ نے 8 کروڑ لوگوں کے لیے روزگار بند کر دیا ہے. اور 8 کروڑ لوگوں کو روزگار دینے کا آپ کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے. آپ اس موقع پہ بھی ایک ٹائیگر فورس کا انتظام کر رہے ہیں, اور سندھ میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ کسی کا بھی انتظام نہیں کر رہے, بس بھوکے مرو, گھر میں رہو. اس سے کہیں بہتر ہماری سچویشن ہوگی. ختم کر دیں لاک ڈاؤن, ختم کر دیں لاک ڈاؤن کل سے, اور لائف ایز یوزول کر دیں, اور صرف اسکول کالجز کو بند رکھیں, اور اسکول کالجز سے ان کے کمرے لے کے وہاں کوارنٹین سینٹر بنا دیں. یقین کریں کرنٹ جو ڈیتھ ریشو ہے اس سے کم ہو جائے گا. یہ جو 24-25 ہیں یہ 2-3-4 پہ آ جائیں گے. ان میں سے پھر ہاسپٹل میں آپ کو صرف اسے شفٹ کرنا پڑے گا جس کا نمونیا بڑھ جائے. ادروائز آپ دیسی ٹوٹکوں سے, جو لوگوں کا امیون سسٹم بنانے والے ٹوٹکے ہیں, دیسی ٹوٹکے ایکچولی وہ ہربل دوائیاں ہوتی ہیں جن سے ایکسٹریکٹ نکال کے بعد میں یہ آپ کی دوائیاں بنتی ہیں. یہ چائنیز ایمبیسڈر نے بھی کہہ دیا کہ پاکستان, چائنا نے بھی اس طرح بہت کیا ہے, پاکستان بھی جو ہے
اسی سے جو ہے وہ صحت یاب ہوں گے. سب سے پہلے پیشنٹس کو ذہنی طور پر سکون تو دیں. اور دوسرا ایک اور بات بتا دوں, جو آپ کی کرونا کی کٹس ہیں یہ ریلائبل نہیں ہے. کیوں کہتے ہیں کہ جی 2 پازیٹیو آئیں گے تو پھر ہم جانے دیں گے بندے کو, پتہ ہی نہیں کہ پہلا پازیٹیو آ گیا 2 نیگیٹو آئیں گے تو جانے دیں گے, کہ پہلا نیگیٹو آ گیا تو پتہ نہیں وہ غلط تو نہیں کٹ نے کر دیا نیگیٹو تو ایک اور کریں گے. یعنی کٹ بھی ریلائبل نہیں ہے. نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. آج سر وہ کوریا کی جو ریسرچ ہے نا, آج وہ بھی آئی ہوئی تھی سامنے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ کو ہو گیا تو کوئی چانس نہیں ہے کہ دوبارہ ہو. جو ہو سکتا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا جو پہلے کیسز آئے ہیں پازیٹیو کے, کہ ایک دفعہ ہوا اور پھر نیگیٹو ہوا پھر پازیٹیو ہوا, وہ کٹ کا فالٹ ہے. کٹ کا وجہ ہے. یہ انہوں نے آج ریسرچ جو ہے وہ ان کے بھی سامنے آئی ہے. اور یہ بات آپ کو پتہ ہے, میں ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں, جب لوگوں نے مجھے تنقید بھی کی کہ آپ وائرولوجسٹ کب سے بن گئے ہیں. بھائی اس میں لاجیکل بات ہے, آپ پڑھ لیں, سب کچھ دنیا میں موجود ہے پڑھنے کے لیے. لائبریریز میں اتنی بکس پڑھی ہیں موجود پڑھنے کے لیے, آپ کو ایک کتاب پڑھنے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. اب ہماری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی ہے, ایک کتاب ہارڈلی ایک دن میں ختم ہو جاتی ہے. اب میں سب 1 ویک کا ٹائم دیا ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور جو ریمارکس انہوں نے دیے ہیں وہ بھی آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں. یہ مشترکہ حکمت عملی بنا لیں گے وفاق؟ بہت مشکل ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر سپریم کورٹ کے پاس چلا جائے گا, پھر سارے کہیں گے دیکھو جی. سپریم کورٹ بھی آرڈر نہیں دے گا اور عوام کو ذلیل کرنے کے لیے ڈال دیا گیا ہے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس ملک کے حکمران جو ہیں وہ کہاں چلیں گے عقل کے حوالے سے, کہ بھئی بیٹھیں, بیٹھ کے کولیکٹیو وزڈم کا استعمال کریں. فیڈرل کی اکڑ نہیں ختم ہوتی کہ ہم نے کسی کے ساتھ نہیں بیٹھنا, اور سندھ گورنمنٹ بلا وجہ لاک ڈاؤن کو طوالت دے رہی ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ لاک ڈاؤن کو ختم کریں اور صرف احتیاطی تدابیریں کر دیں. ماسک کمپلسری کر دیں. ہاں یہ تو آپ کا پہلے ماسک کے بغیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لوگوں کو ٹریننگ دیں کہ ماسک اتارنے سے پہلے ہاتھ صاف کریں, ماسک کو ٹچ کرنے سے پہلے ہاتھ صاف کریں. اگر 2 چیزیں گورنمنٹ پوری قوم کو سستی فراہم کر دے, ایک ماسک اور ایک ہینڈ سینیٹائزر. اب ہینڈ سینیٹائزر کی جو چھوٹی باٹل ہے وہ اس وقت بازار میں بک رہی ہے کوئی تقریباً 200-300 روپے کی. یہ کاسٹ کرتی ہے ایکچولی 20-25 روپے کی, اور جو ایک ماسک ہے یہ 10 روپے کا کاسٹ کرتا ہے N95. یہ 2 چیزیں گورنمنٹ کو اپنی پبلک کو دینے میں کیا پرابلم ہے؟ آج سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ 2 روپے کا ماسک جو ہے وہ لوگوں کو نہیں مل رہا, اور یہ جتنی امداد آ رہی ہے باہر سے, انہوں نے NDMA سے پوچھ لیا. محمود صاحب دیکھو نا, باقی تو چلو ٹھیک ہے, انہوں نے NDMA کو پوچھا کہ جناب جی باہروں امداد آ رہی ہے ساری کتنے جا رہی ہے, سانوں تو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کسی جگہ تے بھی کوئی پہنچی ہے. ہماری دعا ہوگی سپریم کورٹ مضبوط ہو کے کھڑی ہو, اور اس وقت اس گورنمنٹ کو ان غلطیوں سے روکے. امکانات تو کم نظر آتے ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ بھی تبھی کھڑی ہوتی ہے جب اس کو سپورٹ کہیں اور سے مل رہی ہو. تو ہماری دعا ہوگی کہ ججز 23 کروڑ عوام پر ترس کھا لیں, اور حکومت کو تو ترس نہیں آ رہا. حکومت تو صرف ان غریبوں کو بیچ رہی ہے. خان صاحب غریبوں کی بات کرتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کرتے. لیکن ایک سر دیکھیں, جو سارا سنیریو تھا سر ڈے 1, اس کو تو محمود صاحب آپ تھے جو کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن نہ کریں. باقی پوری دنیا جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں جناب لاک ڈاؤن کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے. ایک یہ پوائنٹ. دوسرا یہ کہ ڈے 1 سے خان واز ریلکٹنٹ, وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں غربت سے مر جائیں گے, بھوک سے مر جائیں گے. اب ایک صوبہ جو ہے جہاں پہ ان کی حکومت نہیں ہے, وہاں سے جتنی بھرپور مخالفت آ رہی تھی, اور پورا میڈیا آپ کے علاوہ دیکھیں سچ بات جو ہے وہ کرنی چاہیے, تمام چینلز جو ہے, تمام اینکر پرسن جو ہے وہ کہہ رہے تھے جناب لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن, اور خان جو ہے وہ رجسٹ کر رہا تھا, سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. اب اگر وہ تب اپنی بات نہیں کروا سکا تو اب وہ کم از کم اس کے بہت نزدیک پہنچ گیا ہے کہ ایک آئیڈیل سچویشن جو ہے وہ کریٹ کی جائے. تو اس کا کچھ نہ کچھ تو ان کو شاباشی ملنی چاہیے کہ آپ ٹھیک ٹریک. 40 دن میں لوگوں کو قسم پرسی میں مبتلا کرنے کے بعد آپ نے سیکھا تو کیا سیکھا؟ پوری دنیا میں ایسا ہوا ہے. دیکھیں ابھی بھی دنیا نے اس طریقے سے نہیں سیکھ رہی. دیکھیں نا, اب آ کے جو ہے وہ امریکہ کے اندر اسٹیٹس جو ہے وہ اوپن ہو رہی ہیں, اسٹے ہوم ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. دیکھیں میں نے تو آپ کو تبھی بھی کہا تھا کہ آپ کر کے دیکھ لیں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا لاک ڈاؤن کا. میں آج بھی اسی موقف پہ قائم ہوں کہ لاک ڈاؤن سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں احتیاطی تدابیریں کریں, SOPs بنائیں, SOPs اپنے بنائیں, ہاتھ کیسے صاف رکھنے ہیں, گلوز پلاسٹک کے کیسے پہننے ہیں, ماسک کیسے پہننے ہیں, ایک دوسرے سے جب ملنا ہے تو کیسے ملنا ہے.
دیکھیں آپ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں, گھروں میں جا کے قید ہو جائیں, تو کیا آپ لوگوں کو اناج فراہم کر رہے ہیں, بنیادی چیز, کیا یوٹیلیٹیز فراہم کر رہے ہیں, کیا ان کے گھروں کے کرائے آپ ادا کر رہے ہیں؟ جب آپ یہ تینوں کام نہیں کر سکتے تو پھر لوگوں کو کمانے کا موقع تو دیں. آپ نہ کمانے کا موقع دے رہے ہیں, نہ ان کی تکلیفیں برداشت کر سکتے ہیں, تو آپ لاجیکلی سوچ کے مجھے بتائیں کیسے ممکن ہو پائے گا؟ اب ان کی ٹیم کل بیٹھ کے بتا رہی تھی کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ نقصانات ہوئے, اور کیا آپ گورنمنٹ میں ہیں؟ میرے جیسا بندہ اگر یہ کہے تو لاجک بنتا ہے, کیونکہ میں گورنمنٹ میں نہیں ہوں, اور میں بتا رہا ہوں اسٹیٹسٹکلی اتنا نقصان ہوا ہے اس لاک ڈاؤن سے, اور مزید ہونے کا یہ احتمال ہے. اب تو گورنمنٹ ہے, آپ آرڈر کریں اور اس کو ریورس کر دیں. خان صاحب کہتے ہیں جی یہ اشرافیہ نے لاک ڈاؤن کر دیا, تو خان صاحب آپ وزارت عظمیٰ چھوڑ دینا پھر, یا اس اشرافیہ کے ساتھ آپ سیدھے ہو جائیں. آپ اس اشرافیہ کے ساتھ سیدھے ہو جائیں, عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, لیکن آپ کی جرت نہیں ہے اس اشرافیہ کے سامنے سیدھا ہونے کی, اور آپ صرف عوام کو ذلیل کروا رہے ہیں. آپ کیسے وزیر اعظم ہیں جو نہ اس اشرافیہ کو قائل کر پا رہی ہے, نہ عوام کو سہولت دلوا پا رہی ہے, صرف لپ سروس؟ سر وہ جو نئے ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں شبلی فراز صاحب, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان کا اشرافیہ سے مراد سندھ حکومت تھی. سندھ حکومت, ہم سب کو پتہ ہے کیا مراد تھی یار, چھوڑیں. سندھ حکومت کو تو وہ سیدھا منہ بات کرنے کو تیار نہیں. سندھ حکومت کو تو وہ اپنے ہاں بلا کے نا صرف پرائم منسٹر ہاؤس میں پیار سے سر پہ ہاتھ پھیر دینا, تو مراد علی شاہ عمران خان کے گن گانے شروع کر دے گا, بلاول سمیت. ایڈے معصوم نہیں ایسا, معصوم نہیں, وہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. پوری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے اندر ڈیموکریسی ہے, سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بیٹھ کے بات کرنے کو اپنی انا نہیں سمجھتی. اور ایسے موقع پہ تو بالکل, اور ایسے موقع پہ تو ساری سیاسی جماعتیں ہمیشہ اکٹھی ہو جاتی ہیں, قومی مفاد کا معاملہ ہے, لیکن خان صاحب ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. لیکن سپریم کورٹ جب یہ ریمارکس دیتا ہے کہ متکبرانہ رویہ ہے وفاق کا, تو یہ تو بہت بڑا میسج جا رہا ہے وفاق کو کہ خدا دا واسطہ جو ان کچھ سوچ لو. لیکن ابھی تک کوئی گونگلوں سے اچھا, صرف خان صاحب کا رویہ متکبرانہ ہونا اور باقی بڑے ہمبل ہوں تو کام چل جائے. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ذرا, دیکھیں نا پھر اب آپ نے بات کی ہے, ذرا دکھائیے جناب کہ سندھ کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, انہوں نے تو کی, اس کے بعد جو ریئیکشن آیا پی ٹی آئی کے منسٹرز کا اور ان کے رہنماؤں کا, کس طرح سے انہوں نے ریبٹل کیا, ذرا ایک جھلک اس کی بھی دیکھیں. ہمارا وزیر اعظم کو سمجھائے گا کہ وہ آپ کنٹینر پہ ہے, اس ملک کا وزیر اعظم ہے, اور ہم اس ملک کے سب سے مشکل نیشنل کرائسس کے مقابلہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنو, وزیر اعظم ہو کے کام کرو. اگر نہیں کام کرنا ہے تو پھر خود استعفیٰ دے کے گھر جائے. وزیر اعظم پاکستان اور ان کے جو نمائندے ہیں میرے صوبے پہ, میرے حکومت پہ مسلسل ہر دن ہر گھنٹہ بعد حملہ کرتے ہیں. دن رات وفاق کی طرف سے صوبائی سندھ کے وزیر کو, صوبائی سندھ کا وزیر اعلیٰ کو نشانہ بنایا جاتا ہے. ہر صوبہ کو وفاقی حکومت کی نااہلی نالائقی کی وجہ سے نقصان پہنچایا ہے. وفاقی حکومت کو صوبائی حکومت کا ساتھ دینا پڑے گا. اس نے ہمیں زیادہ سپورٹ نہیں کرنا تو ہمارا مخالفت تو نہ کرے. آج تک وفاقی حکومت کی طرف سے ہمیں نہ ایک روپیہ ملا ہے اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ کرنے کے لیے, نہ ہمیں ایک روپیہ ملا ہے اپنا ہیلتھ کیئر کا کیپیسٹی میں اضافہ کرنے کے لیے. کراچی کا جو صورتحال ہے وہ خدا نخواستہ نیو یارک کی طرح نہ ہو. سازش اگر ہے نا پی ٹی آئی کے خلاف, وہ پی ٹی آئی کی طرف سے سازش ہے, کوئی اور سازش ان کے خلاف نہیں کر رہے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کرونا وائرس نہیں بنایا. فوج ہے وہ ہمارے ساتھ بھی دے رہے ہیں. لاک ڈاؤن میں عمل کرتے ہوئے, یا ہمارا یہ ایکسپو سینٹر کھڑا کرنے کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم زیادہ مدد لے سکتے ہیں. بلاول زرداری کو آپ کو بتانے کی ذمہ داری کہ 18ویں ترمیم کے بعد لا اینڈ آرڈر, ہیلتھ, ایجوکیشن, یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں. یہ آپ نے کرنا ہے, آپ نے بیٹھ کے رونا نہیں ہے, آپ نے کام کرنا ہے. میری آپ سے گزارش یہ ہے, ایک تو عوام سے سچ بولیے. یہ تمام چیزیں جو آپ کو بتائی ہیں, کیا کیا پرووائڈ کیا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. ناکامی کے بعد پیپلز پارٹی نے کل جو ہے وہ اپنے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر پھر ایک دفعہ نااہلی, انکمپٹنس اور اپنی چوری کو اور اپنی چارج شیٹ کو خود ہی
پبلک کے سامنے لے آئے کہ ہم نالائق بھی ہیں, نکمے بھی ہیں, فریبی بھی ہیں, جھوٹے بھی ہیں, مکار بھی ہیں اور بےایمان بھی ہیں. آپ کو ہم کیسے پیسے دے دیں؟ سوال یہ بن رہا ہے, آپ لوگ رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں کہ پیسہ دے دیں. اور بھائی آپ گندم کی لاکھوں بوریاں تک چرا جاتے ہیں, آپ زمینیں, درخت, بلڈنگیں اٹھا جاتے ہیں. آپ نے جو لڑکانہ کا حال کیا ہے اور جو باقی نواب شاہ کا حال کیا ہے, آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کراچی کو بھی آپ کے توسط سے مونجو داڑو بننے دیں گے؟ نہیں بننے دیں گے ہم. آپ لوگ بجائے ہم سے استعفیٰ اور وفاق سے استعفیٰ مانگنے کی تو آپ خواہش رکھ سکتے ہیں. 1217 ارب روپے کا بجٹ ہے سندھ کا, اس میں سے 114 ارب روپے صرف ہیلتھ کا بجٹ ہے, اور اس میں سے اب یہ 628 پبلک ہیلتھ ہاسپٹل ہیں سندھ میں, اس میں سے 285 ہیں وہ جو رجسٹرڈ ہے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ساتھ. یہ باقی پیسہ جاتا کدھر ہے؟ اور یہ پیسہ وفاق نہیں دیتی تو کون دیتا ہے؟ وہ پیسہ تو نہیں دے رہا جو آپ کے والد صاحب نے ماشاءاللہ اس ملک کو چوری کیا اومنی گروپ کے ساتھ مل کے, یہ وہ پیسہ تو نہیں لگ رہا, یہ NFC ایوارڈ سے ملتا ہے, تو یہ پیسہ آتا ہی وفاق سے ہے. یہ جو اسپتال آپ نے بنایا ہے, NDMA نے آپ کو بنا کے دیا ہے ایکسپو سینٹر میں, NDMA کو صوبے کا علاقہ ہے. اچھا بتا دیں PTMA کا ہے, پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا ہے. جناب تو وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ صرف پرائم منسٹر ہوتا تو کام چل جاتا, یہاں تو ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ موجود ہے. اور ابھی تک یہ اس بات کو کہنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ آپ اپنی کرپشن بھائی کیا پکڑی ہے آپ نے؟ آپ 2 سال سے حکومت میں ہیں, کون سے $5 پکڑ سکے ہیں؟ اور آپ کے اپنے وزیر پکڑے گئے ہیں, اور آپ کے وزیروں کو پکڑ کے آپ نے بھی نکال دیا ہے اور خود الزام لگا کے وزیر نکال رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ٹیم آپ کی ٹوٹل کرپٹ ہی ہے. سر وقت نہیں ہے, یہ کسی اگلے پروگرام میں کریں گے. جو آج رپورٹ آئی ہے اور تمام اخبارات, روزنامہ دن بشمول تمام اخبارات کے فرنٹ پیج پہ ہے کہ جو انہوں نے دیے تھے نا وفاق نے سر ترقیاتی ممبرز کو اپنے, اس کے اندر بڑے پیمانے پہ کرپشن ہوئی ہے, بڑے پیمانے پہ. وہ ٹھیکیدار جو ہے ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ ہو. وہ آپ دیکھیے کہ آئندہ کچھ دنوں میں جو اس کی ڈیٹیلز سامنے آئیں گی کہ ترقیاتی اخراجات انہوں نے دیے اور اپنے MNAs کو دیے, اور اس کے اندر جو ہے جو اب رپورٹ تیار ہو رہی ہے, جو آ رہی ہے, جس ہر گزر دن کے ساتھ جو مزید تفصیلات آئیں گی تو وہ ہولناک انکشافات ہیں اس کے اندر. دیکھیں کچھ سینئر ڈاکٹر سے بات ہوئی کہ آپ لوگوں کو سامان پورا مل رہا ہے. انہوں نے کہا یار یہ بات آپ نے ایئر تو نہیں کرنی. ہم نے کہا ایئر کرنی ہے. کہتا ہے ہاں جی بالکل پورا مل رہا ہے, ہر چیز فیسلٹی ٹھیک ہے. بلکہ جو ہے پھر ہم نے کہا اچھا یار نہیں ایئر کریں گے, اب بتا دو. تو انہوں نے کہا بھائی جان اگر آپ نے ہمارے نام ایئر کر دیا تو ہماری نوکری سے چھٹی ہو جائے گی, اور ہمیں دھمکی یہ ہے کہ آپ پہ کرپشن کا کیس بن جائے گا. اور آپ دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ یہاں جس پہ چاہتے ہیں وہ کرپشن کا کیس بنا دیتے ہیں, اور وہ بندہ کرپٹ ہو کے اندر چلا جاتا ہے. میں نے کہا اچھا بتاؤ ہو کیا رہا ہے؟ کہتا ہے 300 ماس دیتے ہیں, 1500 پہ سائن لیتے ہیں. ہاں نہیں یہ تو بالکل ہے, دس از اے فیکٹ. ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے جناب, بریک سے واپس آتے ہیں. تو اب اس سارے سنیریو میں اگر حکومت پہل کرنے جا رہی ہے اور 9 کے بعد جو ہے وہ کچھ ریلیکسیشن دینے جا رہی ہے, تو فوری طور پر وہ کون سے اقدامات ہیں جو حکومت کو کرنے چاہیے, اور قلیل مدتی معیشت کے حوالے سے فوری سٹیپس کون سے ہیں, یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ حکومت کس پہ رائے پہ سوچ رہی ہے, کیا وہ درست ہے, اس پہ چلنا چاہیے, یا کچھ تجاویز جو ہے وہ محمود صادق صاحب کی بھی ہوں گی کہ یہ کریں تو زیادہ اچھے ریزلٹس ملیں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک جناب. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا جی میں صاحب, وقت کم, مقابلہ سخت. اب اسد عمر صاحب نے تو ڈرا دیا نا سر, انہوں نے تو کہا کہ جناب ستیہ ناس ہو جائے گا, 10 لاکھ ادارے, 1 کروڑ 80 لاکھ لوگ بے روزگار, اور جناب پتہ نہیں کتنے کروڑ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے. اب یہ تو بڑا دیکھیں نا, جو ہو گیا سو ہو گیا, ٹھیک ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے سر؟ حکومت جو ہے وہ اپنی ان کی جو معاشی ٹیم ہے وہ اجلاس بھی کر رہی ہے, اور کئی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. اب کیا وہ سٹیپس ہیں جو فوری طور پہ اٹھانے کی ضرورت ہے؟ بجٹ جو ہے وہ سر پہ کھڑا ہے اور خسارہ جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلا گیا ہے, کیا کرنا چاہیے ان سے؟ دیکھیں پہلے تو اس سال کا بجٹ خسارہ ان کا 4000 ارب سے زائد رہے گا. جو پچھلا سال گزر گیا ہے اس میں جو ان کا فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ ٹیکس کلیکشن اور ایکسپنسز 4000 ارب کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریکارڈ خسارہ ہوگا, اور یہ مائنس کرونا ایکٹیویٹیز ہیں. کرونا ایڈ ہونے سے
یہ خسارہ کہاں تک جائے گا. میرے حساب سے آپ کی جی ڈی پی جو ہے نا وہ -6 یا 7% پہ جائے گی. ایک اور بہت اچھے اکانومسٹ ہیں اشفاق صاحب, ان کا کہنا ہے یہ -1.5 پہ جائے گی. میں تھوڑا اور اینگل سے ڈال کے دیکھتا ہوں تو مجھے تو ریئل ڈالر ٹرمز میں یہ -6 یا 7 پہ نظر آتی ہے. انہوں نے کس اینگل سے اس کو دیکھا ہے تو انہیں بھی 1.5 مائنس ہی نظر آیا ہے. یعنی وہ جی ڈی پی جو 5.5% پہ گروتھ لے رہی تھی, جس نے 2019 میں 6.2 اور 2020 کے اندر 6.8 ہونا تھا, وہ مائنس میں چلی گئی ہے 6 میں. تو اس کو اوور آل ایفیکٹ دیکھیں تو یہ 12% کا جی ڈی پی میں ڈیفیسٹ. 12% ڈیفیسٹ کا اصل مطلب میں بتاؤں کیا ہے. اگر آپ کی جی ڈی پی 100 ارب کی ہے تو پلس 5.5 کا مطلب ہے $5.5 ارب کا آپ کا گروتھ ہوگا. $5.5 ارب کا مطلب ہے کوئی تقریباً 700-800 ارب روپے کا اضافہ ہوگا جی ڈی پی میں. جب 700-800 ارب کا اضافہ ہوگا تو حکومت کے ایکس چیکر میں بھی 200 ارب کا 300 ارب کا ایک ایکسٹرا وہ آ سکتا ہے ریونیو. اور یہ کیونکہ آپ کی اکانومی کا سائز جب چھوڑ کے گئے تھے وہ 360 ارب تھا, تو اس کو 5.5 کو 360 سے ملٹیپلائی کرا دیں اور مائنس کرنے کا مطلب ہے اس کو مائنس میں کم کر دیں. بڑی بری یہ آپ کا حال ہے معیشت کے طور پر. اور اس گورنمنٹ کو بالکل کوئی طریقہ نہیں آتا کیسے نکلیں گے کیسے. میں ایک طریقہ ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں, 5-7 منٹ میں بتا دوں گا. اگر گورنمنٹ اس کو ڈیٹیل میں سمجھنا چاہے تو ہم سے رابطہ کر سکتی ہے, لیکن گورنمنٹ کی عقل اور تکبر اتنا زیادہ ہے اور عقل کل بنے بیٹھے ہیں کہ وہ نہیں بلائیں گے. جیسے وہ سندھ گورنمنٹ کو بلا کے ان سے یہ بات بھی نہیں کرنا پسند کر رہے کہ بھائی کرنا کیسے. یہ پہلی دفعہ اقتدار میں آ گئے ان میں سے کی لوگ, اور اقتدار میں آ کے ان کو اقتدار ہضم نہیں ہو رہا. دیکھیں آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ گاڑیوں پہ اس وقت لون دیتے ہیں بغیر کسی بات کے, وہ لون پہ آپ لگا دیں بین. پاکستان میں بہت گاڑی ہے, ہر بندہ جس کو گاڑی چاہیے اس کے پاس گاڑی موجود ہے, اور آنے والے غربت کے دن جو ہیں اس میں گاڑیاں کوئی نہیں افورڈ کرے گا. اور گاڑی ایک آپ 30-30 35-35 لاکھ کی گاڑی پہ آپ قرضہ ایسے دے دیتے ہیں کہ بینک آپ کے پیچھے پیچھے بھاگ کے آپ کو قرضہ دے رہا ہوتا ہے. گاڑی لے لو, گاڑی لے لو, گاڑی لے لو. اب گاڑی پہ لگا دیں بین اور گھروں کے لیے قرضے کھول دیں, اور گھروں کے قرضوں کی آپ میعاد رکھ دیں کہ 40 لاکھ تک کے قرضے ہم دے رہے ہیں اوپن. ویسے تو میعاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو بڑا گھر لیتا ہے اس کی بڑی انکم ہوتی ہے, وہ بھی بڑے گھر کو قسط دے سکتا ہوتا ہے. اب اس میں آپ صرف ایک کام کر لیں کہ قرضے کی واپسی جو ہے, اگر بینک کو قرضہ واپس نہ ہو تو بینک کو عدالتوں میں نہ جانا ہو, بینک کے پاس یہ اختیار ہو جیسے وہ گاڑی چھین لیتا ہے وہ گھر چھین لے. اگر آپ یہ 2 کام کر دیں صرف, تو بینکوں کے پاس جو پبلک ڈپازٹ کی شکل میں کئی ہزار ارب روپیہ ہے وہ آپ کو کچھ نہیں دینا پڑے گا. یہ 5,000 ارب کے قریب قرضہ دینا پڑے گا بینکوں کو, اور وہ قرضہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں صرف جانا ہے. اس کے بعد گورنمنٹ موٹر وے کے ساتھ ساتھ بڑے لیول پہ زمینیں ایکوائر کرے اور کم از کم 10 نئے شہر آباد کرنے کا اعلان کر دے. آپ کی 23 کروڑ کی آبادی ہے, کرنٹ شہر اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے. کرنٹ سارے شہر 100% شہر کرنٹ وہ ہیں جو ہماری 7 کروڑ کی آبادی کے لیے تھے. 7 کروڑ کی آبادی 23 کروڑ پہ آ گئی ہے. ہم دنیا کے 5ویں بڑے آبادی کے حساب سے ملک بن گئے ہیں. اگر آپ یہ 10 شہروں کے لیے زمین ایکوائر کر کے ڈیولپرز کو کہیں کہ یہاں سے زمین لیں اور بنا کے ہاؤسنگ کالونیاں بیچ دیں, تو ڈیولپر آپ کو چند دنوں میں اس غربت سے نکال دیں گے. آپ کی 40 انڈسٹریاں جب چلیں گی تو اتنی جاب کریٹ ہوگی, اتنا نیا وسائل کریٹ ہوں گے. اور یہ کام ذرا آرگنائز کر کے کریں کہ آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور اس کو صرف چمچا گیری اور دوستی میں ابلائج کرنے کے لیے نہ کریں, اس کو پروفیشنلی کریں. تو آپ کی اکانومی جو ہے پہلے سال میں ہی ریوائیو کر جائے گی. اور جو آپ نے اس وقت اکنامک ریوائول کا پلان دیا ہوا ہے کہ جی اس دسمبر تک جو انویسٹ کر لے گا, اس دسمبر تک انویسٹ صرف آپ کے چند جاننے والے دوستوں عزیزوں کارب نے کرنا ہے. یہ میں ایڈوانس بتا رہا ہوں. آپ اس کو 3 سال کے لیے کھلا چھوڑ دیں. یہ 3 سال میں خان صاحب آپ کے ٹینیور میں اکانومی کو اٹھا کر وہاں لے جائے گا جہاں پچھلے 72 سال میں نہیں گیا, اور آپ کو کریڈٹ مل جائے گا, آپ اگلا ٹینیور بھی جیت سکیں گے. یہ میں اتنی بڑی پالیسی بتا رہا ہوں جو ان کی سمجھ میں نہیں آنی, اور اگر ڈیٹیل سمجھنی ہے نا اس کی
تو میں حاضر ہوں, پوری ڈیٹیل آپ کے اکانومسٹوں کو سمجھانے کو تیار ہوں. انہوں نے بھی تو سر یہ اناؤنس تو انہوں نے کیا نا تعمیرات کا, انہیں آئیڈیا نہیں ہے, یہ ادھے پچھدے. پہلے میں نے بتایا گھر بنا لیں تو اس میں سے گھر بنانے کی اسکیم اناؤنس کر دی. جتنا ہم بتاتے ہیں اس میں سے ٹوٹے بھجے طریقے سے کرتے ہیں. ٹوٹے بھجے طریقے سے نہیں کام چلے گا. یو ہیو ٹو آرگنائز, یو ہیو ٹو پلان دا ہول سینیریو فرام اے ٹو زی. یو ہیو ٹو ہیو دا SOPs. آپ کے پاس سارا کچھ جب تک نہیں ہوگا آپ اکانومی کا ریوائول نہیں کر سکتے. آپ کو بینک کو, اور اس کے لیے خان صاحب گورنمنٹ کو کچھ نہیں کرنا. گورنمنٹ کو صرف 4 یا 5 SROs ایشو کرنے ہیں, دیٹس اٹ. ایک سستی لینڈ جہاں اویلیبل ہے وہاں لینڈ ایکوائر کرنے کے, اور وہ ایکوائر کرنے کے بعد وہ لینڈ کیسے ڈیولپرز کو دی جائے گی. اور پھر لوگوں کو آپ 32 لاکھ روپے میں جب ایک 5 مرلے کا خوبصورت گھر 3 بیڈ روم کا 4 بیڈ روم کا بنا کے دیں گے 32 لاکھ روپے میں, تو لوگوں کے لیے گھر اچھے ہو جائیں گے, ان کی ذاتی چھت ہو جائے گی, اور آپ کی اکانومی ساری کی ساری بوسٹ کر جائے گی. اور جو شہروں میں رش اور کراؤڈ بنا ہوا ہے یہ بھی ٹوٹ جائے گا. جو آپ نے اس وقت پولوشن کا ایک ماحول کھڑا کیا ہوا ہے وہ پولوشن بھی ختم ہو جائے گی. اور حکومت نے وہاں پہ جو ہے باقی ڈیولپمنٹ ورک سارا کچھ عوام خود ہی کرے گی, حکومت نے کچھ نہیں کرنا. ہاسپٹل سب عوام خود کرے گی, سب پرائیویٹ سیکٹر کرے گا. پرائیویٹ سیکٹر ان کو مشکل سے نکال کے زندہ کر دے گا. پرائیویٹ سیکٹر میں اتنی سخت ہے کہ وہ یہ سارا اس گورنمنٹ جب یہ لون ایشو کر دے گی پبلک سیکٹر کو, عوام کو, تو پرائیویٹ سیکٹر کے پاس سخت ہی سخت آ جائے گی. اور یہ ایک ایسا ہے, یہ مطلب ان کے ذہن میں ہے. دیکھیں ان کے ذہن میں ٹوٹے پجے پلان ہیں یار. وہ ابھی بھی جو اناؤنسمنٹ کیا ہے وہ ٹوٹی پجی پلان کی ہے. پراپر پلان دیں نا, پراپر پلان. وہ خان صاحب کے ساتھ نا ایک دفعہ ڈسکشن ہوئی کہ آپ کی پارٹی کو آرگنائز ہونا چاہیے. پورا مجھ سے پلان لے کے اپنے بندوں کو دیا کرنے کو. میں نے پھر جا کے انہیں ایک دفعہ اور میسج میں ڈال دیا کہ کام پورا سمجھ لیں, جن سے کروانا ہے ان کو بھیجیں, پوری طرح سمجھ کے کروا لیں. ایک آدھا کام جو ہے نا وہ آرگنائز نہیں ہوتا. میرے نزدیک پاکستان کا پرماننٹ سولوشن پتہ کیا ہے؟ ابھی ہم پاکستان میں نا لوگوں کی جو پرسنالٹی ہے اس کی پرستش کرتے ہیں. مثلا نون لیگ کے چاہنے والے نواز شریف کی پرستش کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کے والے چاہنے والے وہ بلاول بھٹو کی پرستش کرتے ہیں, اور خان صاحب کے چاہنے والے PTI کے جتنے بھی فالوور ہیں وہ عمران خان کی پرستش کرتے ہیں. اور پرستش وہ میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ خان صاحب خدا نہ خواستہ نبی ہونے کا دعویٰ کریں, توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ, تو وہ اس کو بھی قبول کر لیں گے. اور نواز شریف کے چاہنے والے اگر نواز شریف کو ہی ایسا فتویٰ دے دیں تو اس کو بھی قبول کر لیں گے. اور اسی طرح بلاول کے چاہنے والے, بلاول جو مرضی کر لے, سندھ میں جا کے پیسے بانٹ کے آئے عمران اسماعیل, لیکن انہوں نے کہا بھیج پہ بے نظیر رہی ہے. یہ ہیومن پرستش جو ہے نا اس کو ختم ہونا چاہیے. ڈیموکریسی تب آئے گی اور تب اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی بلوں میں چلی جائے گی جب آپ ہیومن پرستش ختم کر دیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں بنیں, اور ان سیاسی جماعتوں میں عوام میں سے کوئی بھی جو سیاست کرنا چاہتا ہے وہ انٹری لے سکے, اور انٹری لینے کے بعد وہ اپنے کام کی وجہ سے اوپر آئے, رشتہ داری کی وجہ سے اوپر نہ آئے. لیکن آج پاکستان کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں انٹری لو پالیٹکس میں تو رشتہ داری چاہیے, اوپر آنا ہے تو رشتہ داری چاہیے, معیار کوئی چیز نہیں ہے. اپنے حلقے میں آپ اپنی دھونس جما کے ایک سیٹ میں اپنا کام کر لیں تو سیاسی جماعتوں کی فرنچائز لے لیں. تو ایسی جب ایک نوبت آپ لائے ہوئے ہیں تو نہ آپ لائل ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ, نہ کوئی اور آپ کی پارٹی کے ساتھ لائل ہے. آپ کو یہ چھوڑنا پڑے گا. بالکل ٹھیک جناب, اور پروگرام بھی ہمیں آج ختم کرنا پڑے گا کیونکہ بالکل وقت ختم ہو گیا. آج کے لیے اتنا ہی جناب, اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. Please subscribe to our YouTube channel and press bell icon.